उलमा है वारिसीने अंबिया, दामन इनका सब आओ थाम लें। ये बांटते हैं इल्म की मीरास, जन्नत के इनसे आओ दाम लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीने अंबिया। इस प्रोग्राम में हम उलमाए इस्लाम की ज़िंदगी के हालात, उनकी दीनी खिदमत, उनकी तहरीरी खिदमत और दीन मतीन, शरीयत मुनीरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस वगैरह को उम्मत तक पहुँचाने के लिए हमारे असलाफ का, उलमा का जो किरदार रहा है, उससे मुतालिक कुछ गुफ्तगू करने की सआदत पाते हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हमें भी इल्म दीन से एक मोहब्बत का जज्बा पैदा हो और इन उलमा की कदर हो, और हमारे ज़माने में जो उलमाए हक़ का, उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, उनसे हमारा एक कल्बी लगाव और ताल्लुक़ कायम हो और उनसे हम इक्तिसाबे फैज़ करके अपने दीन को समझें, उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शख्सियात पर गुफ्तगू कर चुके हैं। पिछले एपिसोड में हमने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत, आपके फ़ज़ाइल और आपकी दीनी और इल्मी खिदमात का बयान सुना था। आज के एपिसोड में हम उम्मत के एक बहुत बड़े इमाम, जिनको इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद बड़ा उम्मत का इमाम समझा जाता है, माना जाता है, उनका जिक्र खैर करेंगे। रब तबारक व तआला ने उस शख्सियत को कई एतबारात से फजीलतें अता फरमाई हैं। अहादीस और रिवायात में मुख्तलिफ कामों, मुख्तलिफ मामलात के हवाले से जो फजीलतें मुंतशिर तौर पर हमें अहादीस में मिलती हैं, रब तबारक व तआला ने उन कई फजीलतों को उस एक ज़ात में जमा फरमा दिया है। वो ज़ात कौन है? वो हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बराह रास्त फैज़ लेने वाले और उम्मत को फैज़ तकसीम करने वाले, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे अजीम मुज्तहिदीन और फुक़हा के इमाम और उनके उस्ताद गर्दाने जाते हैं, जिनको दुनिया हज़रत सय्यदना इमाम मालिक बिन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बड़ी आला पाए की शख्सियत हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गोया के मजमाउल बहरैन बनाया है। यानी इल्म फ़िक़्ह के एतबार से, इज्तिहाद के एतबार से, कुरान और हदीस से शरई अहकामात को बयान करने, निकालने का रब तबारक व तआला ने इनको मलका अता फरमाया कि आप उम्मत के मुज्तहिदे मुतलक हैं। इमाम आज़म के बाद दूसरे इमाम माने जाते हैं, और इल्म हदीस के हवाले से भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा रुसूख अता फरमाया है कि आप उम्मत के बड़े मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं, और आप खुद साहिब तसनीफ भी हैं। हदीस शरीफ के हवाले से आपकी बड़ी शानदार और शोराए आफाक किताब मौजूद है, जो आज तक सदियां गुजर जाने के बावजूद दरसे निज़ामी यानी आलिम कोर्स के सिलेबस में बतौर निसाब पढ़ाई जाती है, जिसको मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से याद किया जाता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सय्यदना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आलिम मदीना कहा जाता है। ये आपका एक टाइटल है। इसकी वजह क्या है? चुनांचे तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, जिसमें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी सुनन तिरमिज़ी में जिक्र फरमाया है। चुनांचे नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अनकरीब लोग इल्म की तलब के लिए लंबे लंबे सफर करेंगे, लेकिन वो मदीना मुनव्वरा के आलिम के मुकाबले में ज्यादा इल्म वाला कहीं और ना पाएंगे। यानी एक खास दौर के एतबार से नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बिशारत अता फरमाई कि उस दौर में लोग दूर दूर से सफर करके आएंगे इल्म दीन के हुसूल के लिए, लेकिन मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा आलिम होगा, मेरे दीन को समझने वाला, मेरी अहादीस को जानने वाला, कुरान का इल्म रखने वाला एक ऐसा आलिम होगा, एक ऐसी शख्सियत होगी कि इल्म दीन हासिल करने वाले लोग उससे बढ़कर किसी को इल्म वाला ना पाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वो शख्सियत कौन है? तो उलमाए किराम ने हालात के तनाजुर में इस बात को जिक्र किया कि वो ज़ात हज़रत सय्यदना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने
جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر پوری کتاب تحریر فرمائی، رسالہ تحریر فرمایا، تمییز الصحیفہ، جس کتاب کا حوالہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سن چکے ہیں، اس رسالے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حدیث پاک کو ذکر کر کے فرمایا کہ بڑے بڑے امت کے اکابرین نے، محدثین نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، ایکسپلینیشن کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس حدیث پاک میں اشارہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علمی رسوخ عطا فرمایا، کیونکہ آپ مدینہ شریف ہی کے عالم تھے، وہیں رہا کرتے تھے، آپ کی زندگی کا بہت بڑا عرصہ مدینہ پاک ہی میں گزرا ہے، اس لیے آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں عالم مدینہ، اس ایک شاندار عالم دین کی جو بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی ہے، تو کئی محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے، تعیین کی ہے کہ یہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یوں آپ کو عالم مدینہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ٹائٹل ہے کہ آپ عاشق مدینہ ہیں، آپ کو مدینہ پاک سے بڑی محبت تھی، اور مدینہ شریف سے آپ کا ادب کا معاملہ کیا تھا، اس سے متعلق کچھ مختصر واقعات بھی ہم سننے کی سعادت پائیں گے۔ آپ عالم مدینہ ہیں، آپ عاشق مدینہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ساکن مدینہ بھی ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے ہیں، مدینہ منورہ کو اپنا مستقل مسکن بنانے والے ہیں، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ سوائے فرض حج کے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدینے سے نکلنا کبھی گوارا نہ کیا، آپ کے شب و روز مدینہ طیبہ ہی میں گزرا کرتے تھے، اس اعتبار سے آپ ساکن مدینہ بھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ کا وصال مدینہ شریف ہی میں ہوا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مدفن ہے، یعنی آپ کا جو مزار پر انوار ہے، وہ بھی اتنے مقدس مقام پر ہے کہ سبحان اللہ، روئے زمین پر جو سب سے افضل قبرستان ہے، جو مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے قرب میں واقع ہے، جس کو دنیا جنت البقیع کے نام سے یاد کرتی ہے، جس میں سینکڑوں صحابہ کرام اور تابعین کے مزارات ہیں، تو اسی مقدس قبرستان میں حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے، اس لیے آپ ساکن مدینہ ہونے کے ساتھ ساتھ مدفون مدینہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک سے کیسی آپ کی نسبتیں ہیں کہ آپ عالم مدینہ ہیں، عاشق مدینہ ہیں، ساکن مدینہ ہیں اور مدفون مدینہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب تک کی جو گفتگو ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں کتنی فضیلتوں کو جمع فرمایا ہے، کہ آپ امت کے بہت بڑے فقیہ اور مجتہد مطلق ہیں، تو وہ احادیث اور روایات جو ایک فقیہ اور مجتہد کی شان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں، ان احادیث کا مصداق بھی امام مالک ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث کی خدمت کرنے والے علماء کی، یعنی محدثین کی جو عظمت و شان بیان کی ہے، اگر ان فضائل کو دیکھا جائے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ امت کے بہت بڑے محدث ہیں، اس اعتبار سے محدثین علماء کے جو فضائل اور بزرگیاں ہیں وہ بھی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں جمع ہوتی ہیں۔ مدینے سے محبت کرنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کی ذات میں جمع ہوتی ہیں، اور مدینہ پاک میں وصال کرنا، کسی شخص کا مدینہ پاک میں فوت ہو جانا، یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی، یہ فضیلت اور ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو مدینے میں وفات پانے کے جو فضائل ہیں، جو روایات ہیں، ان کا مصداق بھی حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ قرار پاتے ہیں۔ اور پھر جنت البقیع میں دفن ہونے کی جو فضیلت ہے، اور جنت البقیع کے مدفونین کو جو شرف اور بزرگی حاصل ہے، جو قرب مصطفیٰ حاصل ہے، ان فضائل کے حامل بھی حضرت سیدنا امام مالک ہیں۔ اور اگر زمانے اور طبقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تبع تابعی ہیں۔ بعض علماء کرام نے ان کا تابعی ہونا ذکر کیا، لیکن محققین علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ تبع تابعین کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام، تابعین اور ان کی پیروی کرنے والے افراد کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے جو فضائل احادیث میں مروی ہیں، اس اعتبار سے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ان فضائل کے بھی حامل اور مصداق ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور استاذ ہیں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔
دونوں طرف سے ہی آپ کو فضیلتیں ہیں کہ آپ کے استاد بھی اتنے اعلیٰ ہیں اور آپ کے شاگرد بھی اتنے بڑے علمی لیول اور علمی منصب پر فائز ہیں۔ تو امام اعظم کا شاگرد ہونا یہ بھی ایک فضیلت ہے جو امام مالک کو حاصل ہے، اور امام شافعی جیسے امت کے بہت بڑے محدث اور مجتہد مطلق کا استاد ہونا یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام فضائل امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تنہا ذات میں جمع فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو عاشق مدینہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ان کی والہانہ محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا اور حدیث کی مجلس کا ادب، اور بالخصوص شہر مدینہ اور وہاں کی خاک کا ادب، وہاں کی سرزمین کا ادب، یہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی کا خاصہ ہے۔ اور آپ نے ایسی ایسی ادائیں ظاہر فرمائی ہیں کہ وہ امت کی رہنمائی کرتی ہیں کہ بندہ مومن کو مدینہ پاک پہنچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر کا کس انداز میں ادب کرنا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری کتاب تحریر فرمائی ہے جس میں مکے اور مدینے کی زیارتوں کا اور وہاں کے مقامات کا اور عاشقان رسول کا ذکر ہے۔ اس کتاب کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ امیر اہل سنت نے اس کتاب میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے جس میں صرف امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے کہ امام مالک کیسے عاشق مدینہ تھے اور کس طرح مدینہ پاک کا ادب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر اہل سنت کی اسی تصنیف لطیف عاشقان رسول کی 130 حکایات سے کچھ واقعات سنتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عمدہ ذوق عطا فرمایا تھا کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دیار مدینہ پاک کا کس عمدگی کے ساتھ، کس شان کے ساتھ ادب فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ امیر علیہ سنت اپنی اس کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الطبقات الکبریٰ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا اور امت کے اتنے بڑے مجتہد اور محدث امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز یہ تھا کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو ادب ہے مدینہ منورہ کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقتیں اور عنایتیں بھی انہیں حاصل تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی اس فضیلت کا بھی بیان کرتے ہیں کہ قرب مصطفیٰ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسا حاصل ہوا، کیسا فیضان مصطفیٰ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا ہوا۔ چنانچہ حلیت الاولیاء میں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان نقل کیا گیا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کیسا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات اپنے اس عاشق صادق کو اپنے دیدار کی نعمت سے نوازا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین مدینہ کا بڑا ادب کرتے تھے اور آپ سواری پر سوار نہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کے پاس اگرچہ کئی سواری کے جانور موجود تھے، جانور اور سواری ہونے کے باوجود امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سواری کا استعمال نہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ امیر علیہ سنت نے اپنی اسی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ امت کے بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے جو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور ہدیہ یعنی گفٹ کے طور پر پیش کیے گئے تھے۔ اس قدر اعلیٰ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی آبزرویشن اور اپنے مشاہدے کو بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی، یہ گھوڑے کتنے عمدہ ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے عرض کی، ایک گھوڑا اپنے لیے رکھ لیجئے، یعنی میں آپ کے ہدیے کو قبول کرتا ہوں لیکن ایک گھوڑا آپ اپنے لیے رکھ لیجئے تاکہ وہ سواری کے کام آ سکے۔ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عشق بھرا جواب ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں جس میں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، یعنی جس مقدس شہر میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے، اس شہر کی سرزمین پر میں سواری پر سوار نہیں ہو سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیسا عشق کا اور ادب کا انداز ہے۔ اگرچہ بظاہر صحابہ کرام کی سیرت میں اس طرح کا انداز منقول نہیں ہے، نہ ہی حدیث پاک میں صراحتاً اس کی کوئی ترغیب دلائی گئی ہے، اور نہ یہ شرعی طور پر کوئی ناجائز اور ممنوع معاملہ ہے، لیکن عشق اپنا مزاج رکھتا ہے۔ اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہو تو ہر عاشق کی اپنی ادا ہوتی ہے، اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو تعظیم مصطفیٰ میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر مدینے کے ادب کے حوالے سے، اور ویسے بھی جو امت کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ائمہ ہیں، محدثین ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، یہ جو اسلامی نظریے کے اعتبار سے مقدس مقامات ہیں، اشیاء ہیں، تو ان کے ادب کے حوالے سے علماء یہی اصول بیان کرتے ہیں کہ تعظیم کا ہر وہ طریقہ جائز ہے کہ جس سے شریعت نے، اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ جس تعظیم کے طریقے کو اپنانے سے شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی، وہ تعظیم کا طریقہ اگرچہ بظاہر انداز کے اعتبار سے نیا ہو، اگرچہ حدیث میں اس کا ظاہری طور پر ذکر نہ ہو، صحابہ کرام کی سیرت میں اس کی کوئی مثال نہ پائی جاتی ہو، لیکن وہ ہو شریعت کے اصولوں کے مطابق، کسی بھی شرعی قانون کی، قاعدے کی، اصول کی خلاف ورزی اور وائلیشن نہ ہوتی ہو، تو وہ تعظیم کا، ادب کا نیا طریقہ بھی محمود ہوتا ہے۔ جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ امت کے اتنے بڑے امام ہیں، مجتہد ہیں، محدث ہیں، ہزاروں احادیث کے حافظ ہیں، عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایسے انداز کو اختیار کرتے ہیں جو بظاہر سابقہ بزرگوں کی سیرت میں نہیں پایا جاتا۔ تو گویا کہ امام مالک نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر تعظیم رسول کے حوالے سے، مدینہ منورہ کے ادب کے حوالے سے کوئی نیا طریقہ متعارف کروایا جائے اور وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو، تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس طرح کے واقعات اور عشق رسول اور تعظیم رسول اور بالخصوص تعظیم مدینہ کے حوالے سے جو واقعات ہیں، ان کو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تصنیف لطیف شفا شریف الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ شفا شریف سے کچھ واقعات سنتے ہیں، کچھ کلمات سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ادب والا ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں ذکر کرتے ہیں کہ کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتغیر لونہ، کہ جب حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے نبی مختار صلی اللہ تعالی وسلم کا نام لیا جاتا، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا، تو ادب اور تعظیم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی جلالت اور وجاہت میں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کا کہ جب ذکر رسول ہوتا تو ان کی دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی اور ان کے ظاہر پر بھی خوشی و خضوع اور ادب و تعظیم کے آثار نمایاں ہوا کرتے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث بھی تھے، اور تقریباً 17 سال کی عمر سے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے درس حدیث دینا شروع کیا۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو درس حدیث کا انداز تھا، یعنی حدیث پاک پڑھنے اور پڑھانے کا جو انداز تھا، وہ بڑا منفرد اور نمایاں تھا۔ یعنی آج بھی علماء کرام نے جب حدیث رسول اور بالخصوص وہ مجلس جس مجلس میں حدیث رسول کا درس دیا جاتا ہے، اس مجلس کے آداب کا جب بیان کیا، تو کئی مصنفین نے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا درس حدیث دینے کا انداز ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں، کان مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ لا یحدث بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو على وضوء اجلالا له، یعنی حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا درس دیتے تو حدیث کے ادب اور تعظیم میں آپ باوضو ہوا کرتے، یعنی آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ باوضو ہو کر ہی حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے، معاذ اللہ کبھی بھی بے وضو ہونے کی حالت میں آپ درس حدیث نہ دیا کرتے۔ اسی طرح ایک اور روایت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا درس دیا کرتے تو آپ باوضو ہوتے اور کنگھی وغیرہ کیا کرتے، اپنے ظاہر کو آراستہ کیا کرتے تھے،
اور شاندار لباس پہن کر ہی حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب جو اس واقعے کو ذکر کرنے والے ہیں، مصعب بن عبداللہ، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ جب حدیث کا درس دیتے ہیں تو باوضو ہو کر، اپنے ظاہر کو سنوار کر، اچھا لباس پہن کر، بڑے تعظیم اور بڑے اجلال کے ساتھ آپ حدیث پاک کا درس دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس وجہ پوچھنے پر جواباً ارشاد فرمایا، انہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم کا فرمان ہے۔ تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ذکر کیا جائے تو گویا اسی انداز میں ادب کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر درس حدیث کی مجلس کے ادب کے حوالے سے امام مالک کے واقعات کو دیکھا جائے تو کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک اور بڑا شاندار اور ایمان افروز واقعہ ہے جس کو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ذکر کیا، اور اس واقعے کو بیان کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد اور ایک عظیم محدث اور فقیہ ہے جن کو دنیا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ احناف کے یعنی حنفی علماء کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر تھا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث شریف کا درس دے رہے تھے۔ اس دوران کیا ہوا کہ ایک بچھو آیا اور اس نے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 16 ڈنک مارے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر معمولی سی چونٹی کسی کو کاٹ لے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تل ملا اٹھتا ہے، اور اگر وہ کسی کام میں منہمک ہو، توجہ سے کام کر رہا ہو تو اس کی توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، وہ اس تکلیف کا احساس بھی کرتا ہے اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کے قربان کہ درس حدیث ہو رہا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو آپ اس درس حدیث کا، فرمان رسول کا ایسا ادب کرتے ہیں کہ بچھو آپ کو تقریباً 16 ڈنک مارتا ہے لیکن آپ بالکل بھی جنبش نہیں کرتے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے درس حدیث کو جاری رکھا، حدیث کو موقوف نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب درس حدیث مکمل ہوا، مجلس برخاست ہوئی اور لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب گیا اور ان سے عرض کی کہ اے ابو عبداللہ، یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی کہ اے ابو عبداللہ یعنی اے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آج میں نے آپ کی ایک کیفیت دیکھی ہے، ایک معاملہ دیکھا ہے، آج سے پہلے نہ دیکھا، ایک عجیب و غریب کیفیت میں نے آپ کی پائی۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے حقیقت کا بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے بچھو نے تقریباً 16 ڈنک مارے ہیں لیکن میں نے اس ساری تکلیف پر صبر کیا، اور صبر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ادب اور اس کی تعظیم میرے پیش نظر تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ادب کے پیش نظر میں نے اس تکلیف پر صبر کیا، اس کا اظہار نہ کیا، اور اس تکلیف کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو موقوف نہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہنا اور سننا آسان ہے لیکن اس وقت امام مالک کی کیا کیفیت ہوگی؟ بتقاضۂ بشریت ان کو کتنی تکلیف کا احساس ہو رہا ہوگا کہ بچھو ایک انسان کو اگر 16 ڈنک مارے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن عشق رسول کا، تعظیم رسول کا ایسا غلبہ تھا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اور عشق رسول کے ایسے مقام پر آپ فائز تھے، فنا فی الرسول کے ایسے درجے پر فائز تھے کہ یہ تکلیف آپ کے سامنے ہیج تھی، آپ نے اس تکلیف کو تو گوارا کیا لیکن درس حدیث کو روکنا گوارا نہ کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا صدقہ نصیب فرمائے، ان کو جو عشق مدینہ اور عشق رسول عطا ہوا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں بھی ہم امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، آپ کے مزاج کو دیکھتے ہیں، آپ کے اشعار ہوں، آپ کے ملفوظات ہوں، مدنی مذاکرے میں آپ کے ارشادات ہوں، آپ کے مکتوبات ہوں، آپ کی کتابیں یا رسائل ہوں، ہر جگہ ہمیں مدینے سے والہانہ محبت کا ایک انداز نظر آتا ہے اور ایسے یونیک معاملات نظر آتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ تو امیر اہل سنت کو یہ جو مدینے کی محبت عطا ہوئی ہے تو یہ ان بزرگوں کا فیضان ہے، اور اگر 14 صدیوں میں اس تسلسل کو دیکھا جائے تو امت کے بڑے بڑے آئمہ جو علمی اعتبار سے بڑا بڑا نام رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے بڑے بڑے ماہرین محققین علماء کہ
علمی دنیا میں ان کا ایک توتی بولتا ہے اور ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس کے باوجود عشق رسول میں جو دیوانگی ہے اور بالخصوص شہر مدینہ سے جو والہانہ محبت کا انداز ہے، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عالم نہیں، یہ تو کوئی صوفی بزرگ ہے۔ ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جو اپنے وقت کے مجدد اعظم بھی ہیں اور فقہی احکام کے اعتبار سے اور علم فقہ کو جاننے کے اعتبار سے، شریعت کے احکام کو جاننے کے اعتبار سے مجتہد فی المسائل کے درجے پر فائز ہیں، بڑے صغیر کے اتنے بڑے مفتی اور عالم ہیں، لیکن جب ہدایت بخشش کے اشعار دیکھتے ہیں اور فتاوی رضویہ کے مختلف مقامات کو دیکھتے ہیں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اشیاء کا ذکر ہوتا ہے، کہ بالخصوص جب شہر مدینہ کی بات ہوتی ہے تو سبحان اللہ امام علیہ سنت بڑے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت کلمات کے ساتھ مدینے کا ذکر فرماتے ہیں۔ ہدایت بخشش میں کئی ایسے کلام ہیں، کئی ایسے اشعار ہیں کہ سن کے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ شاعر بڑا دیوانہ ہوگا، ایک صوفی طبیعت کا حامل ہوگا، لیکن آپ کی عالمانہ وجاہت کے ساتھ ساتھ عشق رسول کا یہ غلبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے، یہ شوق عطا فرمائے، یہ دیوانگی عطا فرمائے، اور عشق رسول اور عشق مدینہ کے حوالے سے ہر وہ انداز اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں کی سیرت میں بھی موجود ہے، یا اگر کوئی نیا طریقہ بھی ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنانے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ